السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم یونٹ نمبر 8 کلین واٹر کے کوشچنز اینڈ آنسر اردو ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے۔ کوشچنز اینڈ آنسرز ایکسرسائز، یعنی کہ ایکسرسائز والے کوشچن اور آنسرز ہیں۔ ٹوٹل 8 کوشچنز ہیں۔ چلیں لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1، the author uses cause effect frequently throughout the text. Choose one instance and explain how this pattern helps the reader understand the seriousness of water related issues. مصنف متن میں اکثر سبب نتیجہ کا استعمال کرتا ہے۔ ایک مثال دیں اور بتائیں کہ یہ انداز کاری کو پانی سے متعلق مسائل کی سنگینی کیسے سمجھاتا ہے۔ آنسر: One example is when contaminated water is shown to cause diseases like cholera and typhoid, leading to deaths. This helps readers understand the danger of unsafe water. ایک مثال وہ ہے جب آلودہ پانی کو ہیضہ اور ٹائیفائڈ جیسی بیماریوں کا سبب بتایا گیا ہے جو اموات کا باعث بنتی ہیں۔ یہ قاری کو غیر محفوظ پانی کے خطرے کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ Question 2، Identify a paragraph where the writer presents a problem solution structure. Do you think the solution offered is realistic and achievable in the context of Pakistan? وہ پیراگراف پہچانے جہاں مصنف مسئلہ حل کا انداز پیش کرتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیش کردہ حل پاکستان کے تناظر میں حقیقت پسندانہ اور قابل عمل ہے؟ Paragraph 8 shows solutions like rainwater harvesting and watershed management in Pakistan. These are realistic but need government and community support. پیراگراف 8 میں بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے اور واٹر شیڈ مینجمنٹ جیسے حل دیے گئے ہیں۔ پاکستان میں یہ حقیقت پسندانہ ہیں مگر ان کے لیے حکومت اور عوامی تعاون ضروری ہے۔ Question 3، How does the use of reasons and conclusions in the final paragraphs strengthen the writer's argument? Refer to specific lines in your answer. آخری پیراگراف میں دلائل اور نتائج کے استعمال سے مصنف کے موقف کو کیسے مضبوط کیا گیا ہے؟ اپنے جواب میں مخصوص جملوں کا حوالہ دیں۔ The final paragraph gives reasons like health and economy, then concludes with clean water as a step towards prosperity. This makes the argument stronger. آخری پیراگراف میں صحت اور معیشت جیسے دلائل دیے گئے اور نتیجہ نکالا گیا کہ صاف پانی خوشحالی کی طرف قدم ہے۔ اس سے دلیل مزید مضبوط ہو گئی۔ Question 4، Can you find an example where the
organizational pattern changes within the same paragraph. What effect does this shift have on the reader's understanding? کیا آپ ایسی مثال ڈھونڈ سکتے ہیں جہاں ایک ہی پیراگراف میں تنظیمی انداز بدل گیا ہو؟ اس تبدیلی کا قاری کی سمجھ پر کیا اثر پڑتا ہے؟ In paragraph 4, it shifts from description of the ecosystems to cause effect of pollution. This helps readers see both importance and danger clearly. پیراگراف 4 میں ماحولیاتی نظام کی وضاحت سے آلودگی کے اثرات کی طرف تبدیلی آتی ہے. یہ قاری کو اہمیت اور خطرہ دونوں واضح طور پر سمجھاتا ہے. Question 5. Imagine this text were rewritten in a comparison contrast format comparing countries with water abundance and water scarcity. What new insights might that structure offer? فرض کریں یہ متن تقابل کے انداز میں لکھا جائے جہاں پانی کی کثرت والے اور قلت والے ممالک کا موازنہ کیا جائے. اس سے کیا نئی بصیرتیں حاصل ہو سکتی ہیں؟ A comparison world show lifestyle, health and agriculture differences between water rich and water poor countries, making the issue more global. تقابل سے پانی والے اور پانی سے محروم ممالک میں طرز زندگی، صحت اور زراعت کے فرق سامنے آئیں گے، جس سے مسئلہ زیادہ عالمی نظر آئے گا. Question 6. Why is it important to distinguish between fact and opinion, or between evidence and generalization when reading informational texts like this one? ایسے معلوماتی متون پڑھتے وقت حقیقت اور رائے یا ثبوت اور عمومی بات کے درمیان فرق کرنا کیوں ضروری ہے؟ Distinguish ensures trust in information, e.g. WHO death data is fact, while prosperity claim is opinion. It avoids being misled. فرق کرنے سے معلومات پر اعتماد ہوتا ہے. مثلا اموات کے بارے میں WHO کا ڈیٹا حقیقت ہے جبکہ کہ خوشحالی کا دعویٰ رائے ہے. یہ غلط فہمی سے بچاتا ہے. Question 7. What are some community-based initiatives mentioned for improving access to clean drinking water? صاف پانی کی فراہمی کے لیے کون سی کمیونٹی پر مبنی اقدامات کا ذکر کیا گیا ہے؟ رین واٹر ہارویسٹنگ، واٹر کنزرویشن اینڈ واٹر شیڈ مینجمنٹ آر مینشنڈ ایز انیشیٹیوز. بارش کا پانی جمع کرنا، پانی کا بچاؤ اور واٹر شیڈ مینجمنٹ اقدامات کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں. Question 8. How can investing in clean water infrastructure contribute to global prosperity and well-being? صاف پانی کے ڈھانچے میں سرمایہ کاری عالمی خوشحالی اور بہبود میں کس طرح مدد دے سکتی ہے؟ It improves health, reduces disease cost and boosts agriculture, leading to prosperity and stability. یہ صحت بہتر کرتی ہے، بیماریوں کے اخراجات کم کرتی ہے اور زراعت کو فروغ دیتی ہے جو خوشحالی اور استحکام کا باعث بنتی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ کوشچن کمپلیٹ ہو چکے ہیں. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ اور نئے یونٹ کے ساتھ کل دوبارہ ملیں گے.
اللہ حافظ.